नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। छठा पारा। ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता अल्लाह एलानिया बुरी बात कहना सिवाय उस शख्स के जिस पर जुल्म हुआ हो, और है अल्लाह हर बात सुनने वाला, हर चीज का जानने वाला। अब ये आयत इस हवाले से बहुत अहम है कि जिस शख्स पर जुल्म हुआ हो वो अपने जुल्म की दास्तान या जो भी उसको गुस्सा है वो किसी और के सामने बयान कर सकता है। जिसका दिल दुखा है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, तो जो उसकी जबान से कलिमात निकलेंगे उस पर गिरफ्त नहीं होगी, वो गीबत में शुमार नहीं होंगे, बल्कि मजलूम की दुआ को भी कबूलियत की सनद अता होती है। यानी कि उसकी जो फरियाद है वो ऐसी दुआ बन जाती है जिसकी जिसकी कबूलियत खुद अल्लाह ताला की तरफ से उसका इस्तकबाल करने के लिए अर्श से आती है। अगर जाहिर करो तुम नेकी को या छुपाओ उसको या दरगुजर करो बुराई से तो बेहतर है। बस बेशक अल्लाह ही है माफ करने वाला, कुदरत रखने वाला। लेकिन साथ में ये भी चॉइस दे दी गई कि जो अगरचे तुम्हें तकलीफ बहुत हुई है लेकिन अगर तुम माफ कर दो, अपने साथ होने वाली ज्यादती को माफ करना जो है वो नेकी का बहुत ऊंचा दर्जा है। यानी तरगीब के अंदाज में मजलूम से कहा जा रहा है कि अगरचे तुम्हें छूट है, तुम्हें बदगोई पर भी कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन ज्यादती की तलाफी का आला मकाम बुलंदतर दर्जा ये है, तुम इस बुलंदतर दर्जे को क्यों नहीं हासिल करते कि तुम माफ कर दो। क्योंकि बाज औकात तो ऐसा होता है कि इंसान माफ इसलिए भी कर देता है कि वो बदला नहीं ले सकता, मजबूर होता है, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें एक नेकी का आला दर्जा हासिल करने की तरगीब दे रहा है। और अल्लाह ताला तो हर हाल में बदला ले सकता है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान के कितने गुनाहों को माफ करता है। बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह का और इसके रसूलों का और चाहते हैं कि फर्क करें दरमियान अल्लाह और उसके रसूलों के, और कहते हैं हम ईमान लाते हैं बाज पर और इनकार करते हैं बाज का, और चाहते हैं कि निकालें इस ईमान और कुफर के दरमियान कोई रास्ता। यानी वो लोग जो हदीस का जैसे इनकार करते हैं कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो हालांकि किसी भी चीज की कुरान की एक्सप्लेनेशन हदीस के बगैर नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपकी सुन्नत को जाने बगैर नहीं हो सकती। तो ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को जुदा कर दिया तो उनके बारे में क्या आता है, ऐसे ही लोग हैं काफिर। हकीकत में और मुहैया कर रखा है हमने काफिरों के लिए अजाब जिल्लत आमेज। और जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और नहीं फर्क समझते एक दूसरे के दरमियान, यही लोग हैं कि जरूर देगा अल्लाह उनको उनके अजर, और है अल्लाह बेहद माफ करने वाला, निहायत रहम करने वाला। मुतालबा करते हैं तुमसे अहले किताब के उतरवाओ उन पर कोई किताब आसमान से, इसलिए कि
मुतालबा किया था मूसा से बड़ा इससे। सो उन्होंने कहा था दिखा तू हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला। सो आ लिया उनको बिजली ने उनके जुल्म के सबब। फिर पूजने लगे बछड़े को इसके बाद के आ चुकी उनके पास खुली निशानियां। यानी जो तिसआ आया, जो 9 मोज़े हजरत मूसा के देखने के बाद बस माफ कर दिया हमने इसको भी, और अता किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा। और उठाया हमने उनके ऊपर कोहे तूर को उनसे अहद लेने के लिए, और कहा हमने कि तौरात को मानो। और कहा हमने उनसे कि दाखिल हो जाओ दरवाजे में सजदा करते हुए। यानी कौन से दरवाजे में? वो जो जेरीको अरीहा शहर था उसके दरवाजे में सजदा करते हुए। और कहा हमने उनको कि ना बढ़ना हद से सब्त में, यानी सैटरडे वाले दिन जो उनको सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म था, दुनियावी कामों से मना किया गया था, उस पर अमल करना। और लिया था हमने उनसे इस पर पुख्ता अहद। बस बसबब इसके के तोड़ा उन्होंने अपना अहद, और इनकार किया उन्होंने अल्लाह की आयत का, और कत्ल किया उन्होंने नबियों का। नबियों में हजरत जिक्रिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का। और नाहक और कहना उनका कि हमारे दिल गिलाफों में बंद है, कि हमारे दिलों में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, बल्कि मोहर कर दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर बस सबब उनके कुफर के। सो ना ईमान लाएंगे ये मगर थोड़े। और बसबब उनके कुफर के और उनके कहने के मरियम पर बहतान अजीम, यानी उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जो बहतान लगाया था, जिना का इल्जाम लगाया था कि यूसुफ नज्जार से जो उनकी बात पक्की हुई थी, अभी रुखसती विदायगी नहीं हुई थी, उसके साथ इल्जाम लगाया था जिना का यहूदियों ने। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने कत्ल किया है मसीह ईसा इब्ने मरियम को जो रसूल थे, जबकि रसूल जो है वो कत्ल नहीं हो सकते, नबी कत्ल हो सकते। हालांकि नहीं उन्होंने कत्ल किया उसको और ना सूली चढ़ाया उसे, बल्कि शुबा डाला गया उनके लिए, सूरज उनके लिए यानी सूरज जो है वो बदल दी गई। ये तफसील इंजील में मौजूद है। और बेशक जिन लोगों ने इख्तलाफ किया इसमें जरूर शक में है इसकी तरफ से, नहीं उन्हें इसका कुछ भी इल्म सिवाय गुमान की पैरवी के। और नहीं कत्ल किया उन्होंने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को यकीनन, बल्कि जो जिसको उन्होंने सूली चढ़ाया था वो उनका हम शक्ल था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया। बल्कि उठा लिया उसको अल्लाह ने अपनी तरफ, और है अल्लाह जबरदस्त बड़ी हिकमत वाला। और नहीं कोई अहले किताब में से मगर जरूर ईमान लाएगा मसीह अलैहिस्सलाम पर उसकी मौत से पहले। यानी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो सब ईसाई ईमान ले आएंगे, और रोजे कयामत होगा मसीह अलैहिस्सलाम उन पर गवाह। बस बसबब मजालिम के जो किए उन्होंने, जो यहूदी हैं, हराम कर दी हमने उन पर पाकीज़ा चीजें जो हलाल थी उनके लिए, और इस बिना पर के वो रोकते थे हैं अल्लाह की राह से बहुतों को। अब जैसे ऊंट की गोश्त की हमने बात की, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी बीमार या नापसंदीदी की वजह से छोड़ दिया था, जिसे यहूदियों ने अपने ऊपर खुद हराम कर लिया, तो अल्लाह ताला ने उन पर ये तंगी रहने दी। और लेते हैं सूद जबकि रोक दिया गया था उनको इससे, और खाते हैं लोगों के माल नाजायज तरीके से। अब सूद जो था वो यहूदियों की शरीयत में भी, हजरत मूसा की शरीयत में भी हराम था, लेकिन उन्होंने इसको इस तरह तब्दील कर लिया था कि ये बना लिया था कि यहूदियों का आपस में सूद का लेन देन हराम है, बाकी जो दूसरे गैर यहूदी हैं उनके साथ जो मर्जी उनका सुलूक।
सूद ले दे सकते हैं। लेकिन और तैयार कर रखा है हमने इनके लिए जो काफिर हैं इनमें से अजाब दर्दनाक, लेकिन जो पुख्ता इल्म है, यानी अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे थे, यहूदी से वो मुसलमान हुए थे, आलिम थे, और मोमिन जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया तुम पर और उस पर जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, कायम करने वाले हैं नमाज को और अदा करने वाले हैं ज़कात के और ईमान लाने वाले हैं अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, यही लोग हैं कि जरूर देंगे हम उनको अजर अजीम। बेशक हमने वही की तेरी तरफ जैसा कि वही भेजी हमने। अब यहाँ फिर अंबिया और रसूल के नामों का गुलदस्ता आ रहा है। हमने नूह की तरफ और उन नबियों की तरफ जो उसके बाद हुए, और वही भेजी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और इस्माईल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, और हमने दी दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर। और कुछ रसूल हैं कि हम बयान कर चुके हैं तुझसे पहले, और कुछ रसूल हैं जो नहीं बयान किए हमने उनके हालात तुझसे पहले। यानी कुरान में टोटल तो 1,24,000 पैगंबर आए हैं, जबकि कुरान में 25 का नाम लिया गया है, और कुछ का बिल्कुल, मतलब ज्यादातर बहुत सौ का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया। फिर इन रसूलों का मकसद क्या है, क्यों रसूलों को भेजा गया? आयत नंबर 165 में आता है, रसूल भेजे खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले, ताकि ना रहे लोगों के पास अल्लाह के सामने कोई हुज्जत, यानी उनके मुहासबे के मुकाबले में उनके पास कोई हुज्जत ना रहे रसूलों के आने के बाद। और है अल्लाह सब पर गालिब बड़ी हिकमत वाला। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में जब भेजा, उसको दिल अता फरमाया, फिर उसको समा और बसर अता फरमाया, अकल अता फरमाई, उसको रूह दी, खैर और शर का इल्म दिया, फिर उसको ये सब कुछ देकर, दुनिया की नेमतें देकर इंसान को आजमाया गया। जैसे एक बच्चे को पैसे दिए जाते हैं कि वो उससे पसंद की अपने लिए कोई किताब खरीदता है या वो कोई खिलौना खरीदता है, तो फिर इस सब इंसान को ये नेमतें दे के आजमाया गया। फिर अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, ताकि रसूल भी अल्लाह ताला की बात पहुंचा दें कि कयामत वाले दिन जब इंसान का मुहासबा होगा, उससे ये सवाल किया जाएगा कि उसने क्या नेकियां कमाई, क्या शर कमाए, तो उसके पास कोई हुज्जत बाकी ना रहे, कोई कि मुझ तक तेरा पैगाम नहीं पहुंचा। लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि जो कुछ उसने उतारा है तेरी तरफ उतारा है उसको अपने इल्म से, और फरिश्ते भी गवाह हैं, और काफी है अल्लाह गवाह। यकीनन वो लोग जिन्होंने इनकार किया और रोका दूसरों को भी अल्लाह की राह से, बेशक जा पड़े गुमराही में, बहुत दूर की। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया और जुल्म किया, हरगिज नहीं है अल्लाह ऐसा कि माफ करे उनको, और ना ये कि हिदायत दे उन्हें निजात के रास्ते की, सिवाय जहन्नुम के रास्ते की, के रहेंगे वो इसमें हमेशा हमेशा, और ये है अल्लाह के लिए बहुत आसान। ए लोगो, बेशक आ गया है तुम्हारे पास रसूल हक लेकर तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा ईमान लाओ, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। यानी यूं समझ लें कि इसी में तुम्हारी खैर है। और अगर तुम इनकार करोगे तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमानों में और जमीन में, और है अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला।
آیت نمبر 171، اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو، مت غلو کرو، یعنی دین میں حد سے بڑھ جانا کسی بھی معاملے میں۔ جیسے آپ کو وضو کرنے میں اگر ہر اعضا کو 3 دفعہ دھونا ہے تو آپ 4 دفعہ دھونے لگے، جیسے آپ رسول کو خدا کے برابر درجہ، کسی بھی ایسے حوالے سے دین میں بڑھنا یہ غلط ہے۔ جو اللہ نے، اس کے رسول نے جو چیز جس حد تک حکم دیا ہے اس کو اسی مقام پہ رکھنا، اسی حد تک کرنے کا حکم ہے۔ اور مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر سچ۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا صرف رسول اللہ کا، اور اس کا کلمہ کیا جو اللہ کے کن سے صادر ہوا، بھیجا ہوا مریم علیہ السلام کی طرف، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، سو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں حمل جو تھا وہ اللہ تعالی کے کلمہ کن کی وجہ سے ہوا۔ اور مت کہو کہ الہ تین ہیں، باز آ جاؤ، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اللہ معبود یکتا ہے، پاک ہے اس کی ذات اس عیب سے کہ ہو اس کی اولاد، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کار ساز۔ یعنی حضرت عیسیٰ خدا کے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کی اولاد بنا کر شرک مت کرو۔ ہرگز نہیں باعث آر مسیح علیہ السلام کے لیے یہ بات کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ مقرب فرشتوں کے لیے باعث آر، یعنی یہ سب تو اللہ کے بندے ہیں۔ اور جس نے آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا تو اکٹھا کرے گا اللہ انہیں اپنے پاس سب کو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے نیک کام تو دے گا انہیں پورے پورے ان کے اجر، اور مزید عطا فرمائے گا انہیں اپنے فضل سے۔ لیکن جن لوگوں نے آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا، سو دے گا انہیں عذاب دردناک، اور وہ نہ پائیں گے وہ اپنے لیے غیر اللہ میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 174، اے لوگو، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب سے، اور اتاری ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی جو صاف صاف راہ دکھاتی ہے۔ اب اس میں روشن دلیل یعنی برہان سے مراد قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں اس میں شامل ہیں، اور روشنی سے بھی مراد قرآن مجید ہے۔ پھر جو ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے پکڑا انہوں نے اللہ کا سہارا، وَاعْتَصَمُوا، تو ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں، یعنی پھر وہ مذبذب نہ ہوں، اور فضل خاص میں، اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ۔ اب آگے ہمارے پاس جو اس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 176، اس میں پھر قانون وراثت کی ضمن میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ، اس کے حوالے سے آ رہا ہے۔ جو قانون وراثت ہم آیت نمبر کے حوالے سے ہم آیت نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں۔ کلالہ یعنی وہ مرد یا عورت جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں نہ اس کی اولاد ہو، یعنی نہ کوئی اوپر ہو نہ کوئی نیچے ہو، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو وراثت کا حکم یہ ہے۔ اور جو آیت نمبر 12 کے حکم کو اگر اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ ہم مخصوص مان لینے کے بعد اب یہاں پر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے تاکہ کلالہ کے باقی جو پہلو ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں۔
یعنی عینی اور الاتی جو بہن بھائی ہیں ان کے حوالے سے. پوچھتے ہیں تجھ سے، کہو اللہ بتاتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں. اگر کوئی شخص مر جائے، نہ ہو اس کی اولاد اور ہو اس کی بہن، تو بہن کے لیے ہے نصف جو چھوڑ گیا، جیسے ایک بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے. اور بھائی وارث ہوگا، یعنی پورا وارث ہوگا بہن کا، اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد. پھر اگر ہو دو بہنیں یا زائد تو ان کے لیے ہے 2/3 ترکے کا. اور اگر ہوں کئی بھائی بہنیں مرد اور عورتیں تو مرد کے لیے ہے برابر 2 عورتوں کے حصے کا. بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے تاکہ بھٹکتے نہ پھرو تم، اور اللہ ہر چیز کا پوری طرح علم رکھتا ہے. اب یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، جو آئینی سے مراد حقیقی بہن بھائی ہیں، اور الاتی سے مراد جن کا باپ ایک اور مائیں جدا ہیں، اور اخیافی سے جن کی ماں ایک اور باپ جدا ہیں. اب یہاں پر ہماری اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء مکمل ہو گئی ہے، اور ہم سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں. سورہ مائدہ کو شروع کرتے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ یہاں سے دوسری منزل شروع ہو رہی ہے. اور جو گروپ ہمارے پاس چل رہے تھے مکی و مدنی صورتوں کے، تو اس میں جو گروپ پہلا ہے وہ بھی سورہ مائدہ اس میں شامل ہے. تو گروپ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس گروپ کی آخری صورت ہے. یعنی کہ جو پہلا گروپ ہے وہ ایک مکی صورت سورہ فاتحہ، 4 مدنی صورتیں البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ پر مشتمل ہے. پھر ہم نے جو جوڑوں کی بات کی تھی تو سورہ نساء کا سورہ مائدہ کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں کا اسلوب کافی حد تک ملتا جلتا ہے. اور اس یہاں پر جو شریعت اسلامی کا ابتدائی خاکہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا تھا، پھر سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں اس کے خد و خال مزید واضح ہوئے تھے. اب سورہ مائدہ میں آ کر یہ تکمیلی رنگ اختیار کر رہا ہے. اس وجہ سے معاشرے کی بلند ترین یعنی حکومتی سطح کے احکام بھی ہمیں اس صورت میں ملتے ہیں. اسی طرح اہل کتاب سے جس خطاب کی ابتدا سورہ بقرہ میں ہوئی تھی، یہاں آ کر وہ بھی فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اب سورہ نساء کا آغاز یا ایھا الناس سے ہو رہا تھا، جبکہ سورہ مائدہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے. تو ہم سورہ مائدہ کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، پورا کرو عہد اور پیمان. حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے مویشی، مگر جو بیان کیے جائیں تم سے نا حلال سمجھو شکار کرنے کو جبکہ ہو تم احرام میں. بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے. اب اس میں کون سے جانور ہیں جن کو حلال نہیں قرار دیا گیا؟ ایک تو پہلے تو چیز اس میں جو عقود کا لفظ آیا ہے سٹارٹ میں، تو عقد جو ہے وہ گرہ سے نکلا ہے. اور اپنے وعدے پورے کرو، یا جو بھی اپنے عہد اور پیمان ہے وہ سب اس میں چونکہ انسانی زندگی معاہدوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے. نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، تجارتی معاہدے بھی ہوتے ہیں، حکومتی سطح پر بھی معاہدے ہوتے ہیں. تو ہر عہد و پیمان کو پورا کرو. پھر جو حلال کیے گئے جو اس میں جانور ہیں، تو اس کو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پر بہیمہ کا جو لفظ آیا ہے وہ چوپائے یعنی 4 ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس جو انعام کا لفظ آیا ہے، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے. تو اس کی ہمارے پاس کچھ تفصیل سورہ انعام کی آیت نمبر 144 میں آئے گی.
اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ دو طرح کے، ایک تو جو وحشی ہیں وہ حلال نہیں ہے، ایک سور جو ہے وہ حلال، سور جو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اگلی آیت میں آتا ہے، اے ایمان والو نہ بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی۔ شاعر اللہ سے مراد یہ جو اللہ کا شعور دلاتی ہوں، اور نا حرمت والے مہینوں کی، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، محرم، ذیقعد، ذی الحج اور رجب۔ اور نہ قربانی کے جانوروں کی، یعنی کہ جو حج اور عمرے کے لیے جا رہی ہوں، نہ جن کے گلے میں پٹے ہوں، یعنی علامت کے طور پہ پٹے باندھے گئے ہوں، نہ قصد کرنے والوں کی بیت الحرام کا، یعنی حاجیوں کی۔ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشنودی، اور جب تم احرام اتار دو تو شکار کر لو۔ نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی جو روکتے ہیں تم کو مسجد حرام سے، اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، کہ انہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام جانے سے 6-7 برس، تو تم بھی روک کر رکھو۔ اب یہاں پر جو باتیں آ رہی ہیں سب فیصلہ کن باتیں۔ اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری میں، اور نہ تعاون کرو گناہ اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور وہ کہ لیا گیا ہو غیر اللہ کے نام اس پر، یعنی جو تقرب اللہ کے لیے غیر اللہ کا نام کیا گیا ہو، یا نیت ہی اس کی ہو تو۔ اور اب اس میں ہمارے پاس میتہ کی 4 قسمیں آ رہی ہیں، جن میں جسم سے خون نہیں نکلا ہو تو ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جو گلا گھٹ کر مرا ہو، اور چوٹ سے یا بلندی سے گر کر یا سینگ لنگھنے سے جسے دکھا لیا ہو درندے نے، سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لیا ہو۔ یعنی اگر کسی درندے نے، شیر نے ایک ہرن کو کھایا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے آپ کے گولی چلانے یا کسی وجہ سے بھاگ گیا، تو پھر وہ جانور جو ہے وہ ابھی اس میں زندگی ہے، تو پھر اسے ذبح کر کے جدھر سے شیر نے منہ مارا ہے تو اس کو وہاں سے کاٹ کے تو کھایا جا سکتا ہے۔ اور جو ذبح کیا گیا ہے تھان پر، یعنی خاص جگہ پر، اور یہ بھی کہ قسمت معلوم کرو جوئے کے تیروں سے۔ اب یہ مشرکین کے فال نکالنے کا طریقہ تھا کہ کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے، یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے پانسے کے تیر جو تھے وہ نکالتے تھے۔ اور جو بھی کام آج کل اس طرز پہ کیا جائے گا فال نکالنے کے، وہ اس کے حکم کے تحت آ جائے گا۔ یہ سب کچھ گناہ ہے، آج نا امید ہو گئے ہیں وہ جو کافر ہیں تمہارے دین سے، پس مت ڈرو۔ یعنی وہ ان کو اب یہ پتہ لگ گیا کہ دین اب اللہ ہی کا ہے، بس مت ڈرو ان سے اور مجھی سے ڈرو۔ آج پورا کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین۔ البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے بغیر مائل ہوئے گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھوک سے اس کی اتنی بری حالت ہوتی ہے، جان نکلی جا رہی ہے، تو پھر وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، لیکن نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب سور اس لیے نہ چکھا جا رہا ہو کہ میں چکھ کے تو دیکھوں اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، کہہ دیجئے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جو سدھائے تم نے شکاری جانور۔ اب جیسے کتا، شکاری کتا رکھا ہوا ہے، اسے چھوڑا تو اس نے جانور کو پکڑا اور اسے روک کے رکھا، کھایا نہیں۔ شکاری جانور شکار پر دوڑنے کے لیے کہ ان کو سکھاتے ہو وہ کچھ جو سکھایا ہے تم کو اللہ نے، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے لیے،
اور نام لو اللہ کا اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ ہے جلد حساب لینے والا۔ آیت نمبر 5 سورہ مائدہ۔ آج حلال کر دی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان کا جنہیں کتاب دی گئی ہے حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ اب اس میں خنزیر ظاہر ہے، ان کے کھانے میں اگر خنزیر ہے تو نہیں وہ کھایا جا سکتا تھا، جانور بھی حلال اور ذبح کیا گیا۔ جو مشینی جھٹکے سے کاٹتے ہیں چونکہ اس میں خون نہیں نکلتا اس لیے وہ بھی حلال نہیں ہوتا۔ اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دو تم ان کو ان کے مہر نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، نہ آشنائی کرنے کو چوری چھپے۔ اور جس نے انکار کیا ایمان سے تو اکارت گئے ان کے اعمال اور اس کے اعمال، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی مردوں کو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن یہ چیز یوں کریں حرام نہیں ہے، اجازت ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کو کیونکہ آج کل عورتوں کا موسٹلی گھر میں زیادہ، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں بھاری ان کا ہوتا ہے، زیادہ پاورفل ہوتی ہیں آج کل کا جس طرح کا معاشرہ ہے، اور پھر جو اگلی نسل ہوگی تو پھر اس پہ اہل کتاب کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ویسے بھی اس وقت دنیا بھر میں جس نبی اس ٹائم پر اہل کتاب مغلوب تھے، اس ٹائم پر اہل کتاب بہت پاورفل ہیں، تو اس لیے اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو نماز کا تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت، اور مسح کر لو اپنے سر کا اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت۔ اور اگر ہو جنبی تو اچھی طرح پاک کر لو، نہا لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا آیا ہو تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، پھر نہ میسر ہو تم کو پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ پھر مسح کر لو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھوں کا، اس سے نہیں چاہتا اللہ کہ ڈالے تم پر کوئی تنگی، بلکہ چاہتا ہے کہ پاک کرے تم کو اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی اس میں دیکھیے اگر پانی میسر نہیں ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو وضو اور غسل جو ہے ان دونوں کی جگہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا تھا، اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا جب کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے باتیں دلوں کی۔ اے ایمان والو ہو جاؤ تم قائم کرنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی کہ کسی کی دشمنی میں عدل نہ کرو۔ انصاف کرو یہی بات زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے کیے نیک عمل، ان کے لیے ہے بخشش اور اجر عظیم۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ ہیں دوزخی۔ اے ایمان والو یاد کرو جو تم پر کیے احسان جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے
جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف ہاتھ، تو روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اب یہ جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں غزوہ احزاب کے بعد کے حالات پر تبصرہ ہے۔ اس غزوہ کے بعد ابھی کفار میں بہت سے لوگ پیچ و تاب کھا رہے تھے، کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ دوبارہ مہم جوئی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ دوبارہ لشکر کشی کی جرت نہ کر سکے۔ اب اس میں خاص طور پہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت بھی قریش لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، ان کے نوجوانوں کا خون کھول رہا تھا، لیکن بالآخر انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا۔ اب اس کے بعد آگے آیت نمبر 12، اور لے چکا ہے اللہ عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 سردار۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 12 قبیلے تھے، پھر وہ 12 سردار ان میں سے تھے۔ تو یہی اس کے حوالے سے یہاں پہ آ رہا ہے کہ یعنی جس طرح اللہ نے تم سے شریعت کے میثاق میں باندھا ہے تمہیں، اسی طرح کا میثاق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، حضرت موسیٰ نے ایک نقیب مقرر کیا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انصار میں 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ اور پھر ان سے کیا وعدہ لیا تھا، ان سے کہ اگر تم، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر اور مدد کرو ان کی، اور قرض دو اللہ کو قرض حسنا، تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا تم کو جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، تو بے شک وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ تو اس وجہ سے کہ توڑے انہوں نے اپنے عہد، لعنت کی ہم نے ان پر، اور کر دیے ہم نے ان کے دل سخت، اور بدل دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہ اصل جگہ سے، اور فراموش کر دیا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ تم ہمیشہ آگاہ رہتے ہو ان لوگوں کے خیانتوں سے۔ اب یہاں پر خیانت کا جو ذکر آ رہا ہے، یہ یہودیوں کے ان 3 قبیلوں کا ذکر آ رہا ہے جو مدینہ میں آباد تھے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، سو معاف کر دو انہیں اور درگزر کرو، اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یعنی کہ اب یہاں پر نبی کریم سے یوں سمجھے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے پہنچے تو انہوں نے جو پہلا کام یہ کیا، جو کچھ کام کیے مدینے میں آپ پہنچے گا، ان میں سے ایک جو اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہود کے 3 قبیلوں سے مدینہ کے مشترکہ دفاع کے معاہدے کیے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو سب مل کر دفاع کریں گے، لیکن باری باری ان میں سے ہر ایک نے غداری کی۔ اس کی ڈیٹیل آگے ہم جو قرآن پڑھتے جائیں گے سورہ احزاب میں اور آگے سورہ حشر میں، یہ ہمارے پاس یہ تفصیل آتی چلی جائے گی۔ آیت نمبر 14، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے لیا عہد ان سے پھر فراموش کر دیا ایک حصہ اس کا جو نصیحت کیا گیا، پس ڈال دی ہم نے
ان میں دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک، اور عنقریب بتا دے گا ان کو اللہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھے کہ ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے جب عیسائیوں اور یہودیوں کے آپس میں بہت خوشگوار تعلقات ہیں، مطلب یہودی جو ساری ترقی کرے ان کو عیسائیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی کہ عیسائیوں کی یہودیوں کے ساتھ دشمنی تھی۔ ماضی میں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان 1900 برس شدید دشمنی رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بلکہ خدا سمجھتے تھے، جبکہ یہودیوں نے انہیں ولد الزنا قرار دیا ہوا تھا، کافر اور مرتد کہتے تھے۔ تو اس بنیادی اختلاف کی وجہ سے دونوں مذہب کے پیروکاروں میں شدید اختلاف تھا۔ آیت نمبر 15، اے اہل کتاب، بلا شبہ آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتیں، بے شک آئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین۔ اب یہاں پر جو نور کا ورڈ آیا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور، روح پر نور بھی جو ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، اور قرآن بھی۔ تو اس میں یوں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مجسم جو کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے، دکھاتا ہے جس سے اللہ اس کو جو متلاشی ہو اس کی رضا کا سلامتی کی رائے۔ اب اگر ہدایت کا راستہ چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سنت، ان کی حدیث اور قرآن، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر جو متلاشی ہو اللہ کی رضا کا، وہ ان راستوں پر چلے تو پھر وہ اسے سلامتی کی راہیں ملیں گی، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھی راہ کی۔ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ ان کے 3 طرح کے گروہ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، ایک وہ تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی کہتے تھے، اور تیسرا جو گروہ تھا وہ تثلیث والے تھے۔ ان کے بھی مزید 2 گروپس تھے جنہوں نے اللہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم اور اللہ حضرت عیسیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ جو ہاں جس گروہ کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تو وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے، کہ خدا، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ خدا نے خود ہی حضرت عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا، نعوذ باللہ۔ تو اے پیغمبر کہہ دیجئے پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور ان کو جو کچھ زمین میں ہے سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ درمیان میں ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور کہتے ہیں یہود و نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور چہیتے ہیں اس کے، کہہ دیجئے پھر کیوں سزا دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کی؟ یعنی پھر تمہارا ہیکل جو تھا وہ ہیکل سلیمانی کیوں 2 دفعہ شہید ہوا؟ بلکہ تم بھی آدمی ہو اس کی مخلوق میں سے، بخش دے جس کو چاہے اور عذاب دے جس کو چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، بیان کرتا ہے تمہارے لیے منقطع ہونے پر سلسلہ رسالت۔ اب یوں سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو 600 سال کا وقفہ تھا، اس میں کوئی نبی یا رسول نہیں آیا۔ منقطع ہونے پر سلسلہ رسالت مبادا کہ تم کہنے لگو نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا، سو آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
اور جب آیت نمبر 20، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کے احسان کو اپنے اوپر، جس کو پیدا کیے تم میں نبی، اور بنایا تم کو بادشاہ، اور دیا تم کو جو نہیں دیا تھا کسی کو بھی جہان میں۔ اب اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، صحرائے سینا میں گئے، آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا، تورات دی گئی، پھر آپ کو حکم ہوا فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر آباد مشرک اور کافر قوم کے ساتھ جنگ کرو، انہیں وہاں سے نکالو کیونکہ یہ ارض مقدس تمہارے لیے ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو حکم ہوا کہ انہیں مصر سے لے کر نکلے تو حکم ہوا اب جاؤ، یعنی اپنے اصل گھر یعنی ارض فلسطین کو دوبارہ حاصل کرو۔ تو پوری قوم نے جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں اس سے تلخی پیدا ہوئی، اور وہ کہ رسول جو ہے اس کے بھی دل میں دین کی غیرت ہوتی ہے، تو قوم کا جو منفی رد عمل ہے اس کے نتیجے میں اس میں بیزاری پیدا ہونا لازمی سی بات ہے۔ اب اس کی جو وجہ کچھ یوں تھی کہ بنی اسرائیل کو پے در پہ معجزات کے ظہور نے آسان پسند بنا دیا تھا۔ پیاس لگی تو چٹان پر وہ عصا مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، بھوک لگی تو منع سلوہ نازل ہو گیا، دھوپ آئی تو ابر کا سائبان آ گیا، تو ہر وقت معجزوں کے ظہور سے ان کو عادت پڑ گئی تھی، اور ان میں تو جس کے نتیجے میں ان میں جو تقریباً بہت 1 لاکھ کے قریب ایسے افراد تھے جو جنگ کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان میں ایثار، قربانی، جرت، بہادری اور بلند ہمتی کا جذبہ موجزن نظر آتا ہے، جیسا کہ حضرت مقداد کا قول ہے غزوہ بدر کے موقع پر کہ یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر گویا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کا ازالہ ہو گیا۔ اب ہم اس میں آگے جو ہمارے پاس واقعہ آ رہا ہے پڑھتے ہیں، یہ جو ہم نے اس کی ڈیٹیل ڈسکس کی کہ اے قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، یعنی فلسطین میں جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے آباء و اجداد یہیں آباد تھے تو اللہ نے تمہارے لیے، اور مت پھیرنا اپنی پیٹھ ورنہ ہو جاؤ گے تم خسارہ اٹھانے والے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک اس میں ہے ایک قوم زبردست، اور بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں یہاں سے، یعنی وہ جو قوم تھی، وہ جو عمالقہ کی قوم کا آتا ہے، وہ قد آور لہیم شہیم لوگ تھے، تو ہم نہیں جائیں گے حملے کے لیے، پھر اگر نکل جائیں وہ اس میں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ کہا دو مردوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے کہ انعام کیا اللہ نے ان دونوں پر، گھس جاؤ حملہ کر کے دروازوں میں۔ اب حضرت جو موسیٰ کے جو شاگرد تھے تو غالب بن یوفنا اور یوشا بن نون جو جانشین بھی بنے، تو انہوں نے ان دونوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک یوشا بن نون، اور انہوں نے اپنی قوم کو یوں کہی کہ سمجھانا چاہا کہ تم ایک دفعہ دروازے میں گھس کے ان کا سامنا تو کرو، کہ جب گھس جاؤ گے تم اس میں بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ہو ایمان والے، یعنی اللہ تمہیں جیت دے گا، تم اللہ پہ بھروسہ کر کے ایک تو داخل تو ہو۔ کہنے لگے اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی،
जब तक कि वो रहें इसमें, पस जा तू और तेरा रब, तुम दोनों लड़ो, हम तो यहाँ बैठे। कहा, ए मेरे रब, बेशक बिलाशुबा नहीं इख्तियार मुझे अपनी जात और अपने भाई पर, यानी हजरत मूसा कह रहे हैं और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, बस जुदाई डाल दे बीच हमारे और नाफरमान कौम के। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल ना की। फरमाया, बिलाशुबा वो जमीन हराम कर दी गई उन पर 40 बरसों के लिए, जो सहराए सीना में वादी तिया में भटकते फिरते रहे। भटकते फिरेंगे वो जमीन में, सो तू मत करना, न अफसोस करना ना फरमान कौम पर। और सुना उनको हाल आदम के बेटों, दो बेटों का। कौन से बेटे? हाबील और काबील। सही सही जब पेश की दोनों ने कुछ न्याज, तो कबूल की गई उनमें से एक की और ना कबूल की गई दूसरे की। उसने कहा, मैं जरूर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब वही जो हमने बात की कि आसमान से बिजली उतरती थी, जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी, वो बिजली गिरकर उसको जला के राख कर देती थी। एक उनमें से गडरिया था और एक काश्तकार था। अब एक की कुर्बानी कबूल हो गई, तो उसने दूसरे को कहा कि जिस दूसरे की नहीं कबूल, जिसकी नहीं कबूल हुई, उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, दर हकीकत कबूल करता है अल्लाह नियाज परहेजगारों की। अलबत्ता अगर दराज करेगा तू मेरी तरफ अपना हाथ के मार डाले मुझे, तो मैं दराज कर दूंगा अपना हाथ तेरी तरफ तेरे कत्ल के लिए। बेशक मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब है सब जहानों का। बेशक मैं चाहता हूँ कि तू लौटे मेरे गुनाह और अपने गुनाह के साथ, फिर हो जाए तू अहले जहन्नुम में से। यही है सजा जालिमों की। फिर आमादा किया उसको उसके नफ्स ने कि कत्ल करे अपने भाई को, सो उसने उसे कत्ल कर दिया, बस वो हो गया खसारा पाने वालों में से। यानी एक हक और बातिल की कशाकश जारी रही, फिर बिलाकर उसने कत्ल कर दिया नस्ल इंसानी का पहला खून। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो कुरेदता था जमीन को, ताके दिखाए उसे कि किस तरह छुपाए लाश अपने भाई की। बोला, अफसोस ना हुआ मैं होता इस मानिंद इस कौवे के, कि छुपा देता लाश अपने भाई की, तब वो हो गया पछताने वालों में से। इस कत्ल की वजह से इस कत्ल की वजह से हमने हुक्म दिया बनी इसराइल को कि जो कोई कत्ल करे किसी शख्स को बगैर किसी जान के बदले, यानी किसास ना हो, बेकसूर कत्ल कर दे या फसाद जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला लोगों को सबको। और जिसने बचा लिया एक शख्स को, तो गोया उसने बचा लिया सब लोगों को। और बेशक आ चुके इनके पास हमारे, यानी तमद्दुन की जड़ कट गई जिसने कत्ल कर दिया एक शख्स को भी। बेशक आ चुके इनके पास हमारे रसूल अहकाम के साथ, बेशक इनमें से अक्सर इसके बाद भी जमीन में हद से निकल जाते हैं। यही है सजा उन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह से और उसके रसूल से, और दौड़ते हैं जमीन में फसाद के लिए कि कत्ल किए जाएं या सूली चढ़ाए जाएं या काटे जाएं, उनके हाथ और उनके पांव मुखालिफ सिम से या निकाल दिए जाएं इस सरजमीन से। ये उनके लिए रुसवाई है दुनिया में, और उनके लिए है आखिरत में अजाब अजीम। मगर जिन्होंने तौबा की कबल इसके कि तुम काबू पाओ उन पर, तो जान लो बेशक अल्लाह माफ करने वाला निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर आयत नंबर 34 पे रुकू खत्म हो रहा है। यहाँ पर हम 7 मिनट की ब्रेक लेते हैं, 12 बजकर 5 मिनट तक। फिर आगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे।
ناموں کی ساری قدر نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 35 سورہ مائدہ. اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اس کا کوئی وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اس میں جو لفظ وسیلہ ہے وہ قابل غور ہے، کیونکہ اس میں کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ لوگ وسیلہ کو اردو میں تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ، سفارش کے لیے وسیلہ بنانا، لیکن عربی زبان میں وسیلہ کے معنی قرب کے. تو یعنی تقویٰ کی اس میں سے مراد یہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، تقرب کا ذریعہ بناؤ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر وہ ان کے پاس جو زمین میں ہے سب اس جیسا اور اتنا ہی تاکہ وہ دے دیں اسے فدیے میں عذاب کے روز قیامت، تو نا قبول ہوگا ان سے اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک. وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے مگر وہ نہیں نکل پائیں گے اس میں سے، اور ان کے لیے ہے دائمی عذاب. اور چوری کرنے والا مرد، اب یہ حد آ رہی ہے، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ دو ان کے ہاتھ، یعنی ایک چوری پر ایک ہاتھ. سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا، عبرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی جرم کی سزا دنیا میں ملے گی اور توبہ سے کیا ہوگا، آخرت میں معافی ہو جائے گی. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہ عذاب دے جسے چاہے اور بخش دے جسے چاہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ غمگین کریں تجھے وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، ان میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے منہ سے اور نہیں ایمان لاتے ان کے دل، اور ان میں سے بھی جو یہودی ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، جاسوس ہیں دوسری قوم کے جو تجھ تک نہیں پہنچتی. بدل دیتے ہیں الفاظ کو ان کے مقام سے ہٹا کر، کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہ حکم تو قبول کر لینا، اور اگر نہ دیا جائے یہ حکم تو اعتراض کر لینا. یعنی اگر یہ فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم انکار کر دیں گے. اور جس کو چاہے اللہ
گمراہ کرنا تو نہیں اختیار رکھتا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں سے کچھ بھی۔ اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے نہ چاہا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دل، ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت اور ان کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم۔ بڑی جاسوسی کرنے والے جھوٹ کے بڑے حرام خور ہیں، سو وہ اگر آئیں تیرے پاس تو فیصلہ کر دے تو ان میں یا منہ پھیر لے ان سے، یعنی یہ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے لیں، چاہے تو انکار کر دیں۔ تو ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے تیرا کچھ، اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور کیوں کر منصف بنائیں گے تجھ کو اور ان کے پاس تورات ہے جس میں حکم ہے اللہ کا، پھر منہ موڑ لیتے ہیں اس کے بعد اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، حکم دیتے ہیں اس کے ذریعے انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے ان لوگوں کو جو یہودی تھے اور درویش اور عالم تھے، کیونکہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے کتاب اللہ کے اور وہ تھے اس پر گواہ۔ سو تم مت ڈرو لوگوں سے اور مجھی سے ڈرو، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی، اور جو کوئی فیصلہ کرے اس کے مطابق جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہ چیز بہت غور طلب ہے، یہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے۔ آیت نمبر 44 میں فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ آیا ہے، اس کے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ آیا ہے۔ پھر آیت نمبر 45 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ آیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 47 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ اور لکھ دیا ہے ہم نے ان کے لیے اس کتاب میں کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور دشمن اور زخموں کا بدلہ ہے ان کے برابر، پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ کفارہ ہے اس کے لیے۔ کفارہ ہے کیسے؟ کہ جس نے معاف کر دیا تو اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یہ اس کے اپنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اتارا اللہ نے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور پیچھے بھیجا ہم نے ان نبیوں کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے سامنے تھی، تورات، اور عطا کی ہم نے ان کو انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے سامنے موجود تھی تورات کی، اور جو ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نازل کی ہم نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے تھیں کتابیں، اور نگہبان ہے ان پر، سو تو فیصلہ کر ان میں اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، یعنی جو تحریفیں کتابوں میں ہو گئی تھی اس کی آپ کے ذریعے تصحیح ہوگی۔ اور نہ پیروی کر ان کی خواہشات کی اس سے ہٹ کر جو آیا تیرے پاس حق،
تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ایک دستور اور راستہ. یعنی جو ایک دستور اور شرعۃ و منہاجہ سے مراد ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس ٹائم پہ جو ان پر ایمان لایا، جو تورات پر ایمان لایا، ان کی بتائے ہوئے طریق دین پر، طریقہ زندگی پر عمل کیا، تو وہ اس وقت کا مسلمان ہے. پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا، اس نے آپ کی کتاب پر عمل کیا، آپ کی زندگی کو مشعل راہ بنایا، وہ اس وقت کا مسلمان ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر مشرکوں میں بھیجا گیا، اور پھر آپ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے آپ کی ذات رہنمائی کا سبب ہے. اور اگر چاہتا اللہ تو کر دیتا تم کو امت ایک، لیکن یہ اس لیے کہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے حکموں میں، سو تم سبقت لے جاؤ نیکی میں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو. پھر وہ آگاہ کر دے گا تم کو ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور یہ کہ فیصلہ کر ان میں اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ پیروی کر ان کی خواہشات کی، اور ان سے بچتا رہ مبادا کہ وہ بہکا دیں تجھے ایسے حکم سے جو نازل کیا اللہ نے تجھ پر. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لے کہ یہی چاہا اللہ نے کہ پہنچائے ان کو سزا ان کے بعض گناہوں کی، بے شک اکثریت لوگوں کی نافرمان ہے. یہ بہت یہاں پر اہم ہے اور کانپنے کا مقام ہے. پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے قبل کی بات آ رہی ہے کہ وہ رواج کا فیصلہ چاہتے ہیں. جیسے آج بھی بہت سے لوگ شریعت کے بجائے رواج کا فیصلہ چاہتے ہیں. اور کون بہتر ہے اللہ سے حکم دینے والا ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں. اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست. اب یہ دیکھیے کتنی جگہ قرآن مجید میں بار بار یہ چیز آتی ہے کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. صرف حسن سلوک کرنے میں حرج نہیں ہے، ہمدردی میں حرج نہیں ہے. اور ہم اس وقت امپریسڈ ہی یہود اور نصارہ سے خاص طور پہ. وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تم میں سے تو وہ نہیں ہے، دوستی کرے گا تو تم میں سے تو وہ انہی میں سے ہے. یعنی جو کوئی ان کی حمایت تلاش کرے گا. اب آج آ کے کچھ یہودیوں سے نفرت ہوئی ہے، ورنہ عیسائیوں سے تو بہت زیادہ ہم امپریسڈ ہیں. بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. پھر تو دیکھے گا جن کے دل میں روگ ہے وہ دوڑ کر ملتے ہیں ان میں کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانہ. سو قریب ہے کہ اللہ جلد دے فتح، یا کوئی اور صورت اپنی طرف سے پھر ہو جائیں اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا ہے اپنے دلوں میں پشیمان. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کیا یہ وہی ہے جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی قسمیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. برباد ہو گئے ان کے عمل، پھر وہ ہو گئے خسارہ پانے والے. اب یہ اہل ایمان کے لیے آ رہا ہے، اے ایمان والو جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے، الٹے پاؤں پھر جائے گا، سو ان قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں. بہت نرم دل ہے مسلمانوں پر اور بہت سخت دل ہے، بہت سخت ہے کافروں پر. جہاد کرتے ہیں راہ میں اللہ کی اور نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. یعنی لوگوں کے کہنے سے نہیں ڈرتے. اور ہم دین کی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر پردہ کرنے پر لوگوں کی ملامت سے کس قدر ڈرتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ وسعتوں والا جاننے والا ہے.
بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے، اور جو ایمان لائے اور جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ، اب یہاں را کے اون کے لیے زیادہ ترجمے میں اس کا رکوع کرنے کے بجائے بلکہ عاجزی سے آیا ہے۔ یعنی جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس کے دو مصرف ہیں، ایک تو انسانی ہمدردی، یعنی جو معاشرے میں آپ کے عزیز و اقارب میں سے غریب ہیں، یتیموں ہیں، ان کو ان کی مدد، اور دوسرا ہمارے پاس اس میں جو مصرف آتا ہے کہ اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں تو وہ عاجزی سے کرتے ہیں۔ اور جو کوئی دوست رکھے گا اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کو جو ایمان لائے، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ ان لوگوں کو جو بناتے ہیں تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل، ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور کفار کو اپنا دوست، اور ڈرتے رہو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے۔ اور جب پکارتے ہو تم نماز کے لیے تو ٹھہراتے ہیں وہ اسے ٹھٹھا اور کھیل، یعنی نقلیں اتارتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو بے عقل ہے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے اہل کتاب ضد ہے تم کو ہم سے، مگر یہ کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو اترا ہماری طرف اور اس پر جو اترا اس سے پہلے، اور یہ کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہے۔ کہو کیا بتلاؤں میں تم کو، کون برا ہے ان سے جزا میں اللہ کے نزدیک، وہ جس پر لعنت کی اللہ نے اور غضب کیا اس پر، اور بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور سور، اور جس نے بندگی کی شیطان کی، یہی لوگ بدتر ہے درجے میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ آیت نمبر 61۔ اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آئے کفر کے ساتھ اور گئے بھی اسی کے ساتھ۔ یہ چیز ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں دلوں میں۔ یعنی اب یہ وہ ان لوگوں کی طرف ہے اشارہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے، کہ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تو ان کی یعنی جو شعوری نفاق ہے، یعنی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکلے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حلاوت انہیں نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ انہوں نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہمیں تو اپنے دین پر رہنا ہے، لیکن اسلام کی جو ساکھ بن چکی ہے اسے نقصان پہنچانے کے لیے ہم یہ دھوکہ اور سازش کرتے ہیں۔ اور تو دیکھا گا ان میں سے بہتوں کو کہ جلدی چلتے ہیں گناہ کرنے اور زیادتی کرنے اور حرام کھانے میں، البتہ بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور کھانے سے حرام، البتہ وہ بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہیں ان کے ہاتھ، اور لعنت کی گئی ہے ایسے کہنے پر، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اب جب وہ مالدار تھے تو خود کو غنی کہتے تھے اور اللہ کو فقیر، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کی شامت کی وجہ سے ان کو افلاس نے آ گھیرا تو کہتے ہیں اللہ بخیل ہے، اور بخل کی وجہ سے اس نے اپنا ہاتھ ہم پر سے روک دیا ہے۔ تو اس میں یہ متشابہات میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں،
وہ جس پر چاہے خرچ کرتا ہے. اب ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے، یہ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کی رحمت جو ہمارے لیے مختص تھی، یہ دستے رحمت ہماری طرف سے بند ہو گیا. اچھا، اس بات کو تھوڑا سا اس طرح ہم ایکسپلین کرتے ہیں، تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی 3 شادیاں تھیں، جس میں ایک انہوں نے حضرت ہاجرہ سے کی، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب سے پہلی شادی حضرت سارہ سے کی، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب ان کے بیٹے، پھر حضرت یوسف ان کے بیٹے، پھر ان کی نسل میں حضرت موسیٰ، پھر انہی کی نسل میں حضرت عیسیٰ. یہ مین جو آئے میں ان کا. پھر ایک شادی انہوں نے کی حضرت ہاجرہ سے، جن کی نسل میں آگے آئے، جس کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کی نسل میں آگے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آپ کی تیسری شادی تھی قطورہ نامی خاتون سے، ان کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اب ہوا یہ کہ جو یعقوب، چونکہ حضرت اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اس نسل میں موسٹلی پیغمبر آئے. تو بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری پیغمبر آنا ہے وہ بھی انہی کی نسل میں آئے گا، اسی کو یہ برتری رہے گی. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں. تو اس چیز نے ان کے اندر یہ نفرت پیدا، یہ تعصب، بغض، حسد پیدا کر دیا کہ نبوت کی نعمت جو ہمارے لیے مختص تھی، اب ہماری طرف سے یہ دروازہ کیوں بند ہوگی. تو یہ آیت نمبر 64 ہم پڑھ رہے تھے. اور ضرور بڑھا دے گا بہتوں کو ان میں سے جو نازل ہوا تجھ پر تیری طرف سے سرکشی اور کفر میں، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، جب بھی سلگاتے ہیں آگ جنگ کرنے کی، یعنی مل کر حملہ کرنے کی، جیسے غزوہ احزاب میں ہوا. تو بجھا دیتا ہے اسے اللہ، اور دوڑتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. آیت نمبر 65. اور اگر ایسا ہوتا کہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو دور کر دیتے ہم ان سے ان کے گناہ، اور داخل کرتے ہم ان کو نعمت بھرے باغات میں. اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، تو کھاتے وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. ان میں سے ایک گروہ میانہ رو ہے، اور بہت سے ان میں سے کام کرنے والے ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دے جو نازل کیا گیا تجھ پر تیرے رب کی طرف سے. اور اگر نہ کیا تو نے کچھ اور اگر نہ کیا تو نے تو کچھ نہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دیں جو نازل کیا گیا تجھ پر تیرے رب کی طرف سے. اور اگر نہ کیا تو نے تو کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام، اور اللہ بچائے گا تجھے لوگوں سے. بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، یعنی کچھ نہ چھپائیں، سب پہنچا دیں. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، نہیں تم کسی راہ پر جب تک کہ نہ قائم کرو تم تورات اور انجیل کو، اور جو اتارا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے. اور بڑھا دے گا ان میں بہتوں کو وہ کلام جو نازل کیا گیا تجھ پر تیرے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں. اور نہ تو غم کھا کافر قوم پر. بے شک جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور سابی اور نصارہ، اور یعنی سابی سے مراد ستارہ پرست، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ اور روز آخرت پر اور نیک عمل کرے، پس نہیں ہے خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
اب اس آیت میں وہی ہمیں مضمون ملتا ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی آیت نمبر 62 میں آتا ہے، کہ جس سے بعض لوگوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ شاید نجات کے لیے ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین تفریق کرنے والوں کے لیے بہت واضح انداز میں فرما دیا گیا کہ اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ تو پکے کافر ہیں۔ یعنی ان تمام صورتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت قدم قدم پر ہے۔ اس میں اس اگر پھر بھی کسی کی اگر نیت میں فساد ہو اور کجی پیدا ہو تو اس میں سے کوئی بات نکالی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے جو انسان اپنے دور میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے وقت کے نبی اور گزشتہ انبیاء پر ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو تورات پر حضرت موسیٰ پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے رہے، کیونکہ عمل کے معاملے میں اصل چیز، اصل بنیاد اللہ کی رضا جوئی، آخرت کی جزا طلبی ہے، جس سے کوئی عمل صالح بنتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں آگے آیت نمبر 70 میں آتا ہے، یقیناً لیا تھا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول جب بھی آیا ان کے پاس رسول اس حکم کے ساتھ جو اچھا نہ لگا ان کے جی کو، بعضوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعضوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا، اور گمان کیا انہوں نے کہ نہ ہوگا برپا فتنہ، سو اندھے ہو گئے اور بہرے، پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، پھر دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے ان میں سے بہت، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہر وہ کام جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 72، البتہ کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا روپ دھار لیا، تو بے شک البتہ کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، اور کہا مسیح نے کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تحقیق جس نے شریک کیا اللہ کا سو حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ کو ہولڈ کیجیے گا۔
آیت نمبر 73، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں سے، یعنی جو تثلیث کا جو جنہوں نے عقیدہ کیا، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے الہ واحد کے، اور اگر وہ باز نہ آئے اس بات سے جو کہتے ہیں تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ سے اور بخشش مانگتے اس سے، اور اللہ ہی ہے معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ نہیں تھے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، البتہ گزر چکے اس سے پہلے رسول، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں، پھر دیکھو کس طرف وہ پھرے جا رہے ہیں۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم بھی کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، تو جو شخص ان چیزوں کا محتاج ہو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کھانا پینا الوہیت کے منافی ہے۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر کیا تم بندگی کرتے ہو غیر اللہ کی جو نہیں رکھتے اختیار تمہارے لیے برائی اور نہ بھلائی کا، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر بات اللہ ہی ہے ہر بات سننے والا جاننے والا۔ اب آیت نمبر 77، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل کتاب نہ مبالغہ کرو دین میں ناحق، نہ پیروی کرو خواہشات کی ان لوگوں کی جو گمراہ ہوئے اس سے پہلے اور گمراہ کر گئے بہتوں کو اور بھٹک گئے سیدھی راہ سے۔ اب وہی بات ہے غلو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ غلو یہ کہ نصارہ نے ایک بشر حضرت عیسیٰ کو نبوت اور بشریت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر کھڑا کر دیا، اور غلو ہمیشہ گمراہی ہی کا راستہ کھولتا ہے۔ جیسا کہ ہم اب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 78، لعنت کیے گئے وہ لوگ جو کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے، یعنی علماء یہود بزبان داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی بنیاد پر، یعنی عہد نامہ قدیم جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے عہد نامہ جدید اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے تنقیدی فرمودات بار بار ملتے ہیں، جن میں اکثر ان کے علماء احبار اور صوفیہ مخاطب ہیں کہ تم نے اپنے اوپر صرف مذہبی عبادے اوڑے ہوئے ہیں، تمہارے اندر خیانت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ علماء چاہے جس دور کے بھی ہوں، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان اور حد سے گزرنے والے تھے، ایسے تھے کہ نہ منع کرتے تھے لوگوں کو برے کام سے جو وہ کرتے، کیا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے تھے، تو دیکھتا ہے ان میں سے اکثر کو دوستی کرتے ہیں ان سے جو کافر ہیں۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے یہاں پر یہود مدینہ کا ذکر ہے جنہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں سے لڑائی کی ٹھانی تھی۔ کیا ہی برا ہے جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے لیے، وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور وہ غضب میں رہنے والے ہیں ہمیشہ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، تو یعنی اگر یہود کو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت ان کی تعلیمات پر یقین ہوتا
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جن کی بشارت خود حضرت موسیٰ دے چکے ہیں، تو پھر ایسی حرکت ان سے سرزد نہ ہوتی اور دشمنان اسلام سے ساز باز کریں۔ آیت نمبر 81، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور جو نازل ہوا اس کی طرف، تو نہ بناتے کافروں کو دوست، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ تو پائے گا سب لوگوں میں سے زیادہ دشمن ان کا جو ایمان لائے یہود کو، یعنی یہود اور ان کو جو مشرک ہوئے۔ یعنی یہود کون ہے؟ جو آستین کے سانپ ہیں، جو کمر میں چھرا پیچھے سے گھونپتے ہیں، یعنی کہ پیچھے سے چالیں چلتے ہیں، اور مشرک ہوئے جو آج کل ہندو۔ اور تو پائے گا سب سے زیادہ قریب محبت میں ان کی جو ایمان لائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہے، یہ اس واسطے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب اس میں نصارہ میں اس وقت کے حوالے سے جیسے نجاشی تھا، پھر برقہ بن نوفل کا ذکر آتا ہے، پھر ہمیں بحیرہ راہب کا پتہ لگتا ہے۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کے حوالے سے عیسائیت میں زیادہ پازیٹیو لوگ موجود تھے بنسبت جب ہم یہود علماء کا پڑھتے ہیں تو اس میں صرف حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر آتا ہے جو کہ ایمان لائے تھے، جبکہ یہ عیسائیت میں جو برقہ بن نوفل تھے وہ عرب کے رہنے والے تھے، لیکن وہ حق کی تلاش میں شام گئے، پھر انہوں نے عیسائیت اختیار کی، عبرانی زبان میں وہ تورات لکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر بات آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پارہ ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔